अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हम एक बहुत बड़ी खबर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से भी और ख़ासतौर पर अफगानिस्तान के हवाले से भी। पाकिस्तान में जो है 70वां गैर मामूली इजलास होने जा रहा है वज़राए ख़ारिजा की सतह का, और 41 बरस के बाद ये बताया जा रहा है कि ये इजलास, इससे पहले वज़राए ख़ारिजा लेवल का जो है वो 1980 में हुआ था, और 1974 में पाकिस्तान में जो है वो जो इजलास हुआ था वो तो एक बहुत बड़ा इजलास था। और अब की अगर हम बात करें तो इस इजलास में अभी चूँकि शुरू हो गया है इसका आगाज़, और लोगों की आमदरफ़्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। OIC के सेक्रेटरी जनरल भी जो हैं वो पहुंच चुके हैं आज पाकिस्तान, और कल हम देखेंगे कि मज़ीद जो डिग्नेटरीज़ हैं वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएंगे। अभी तक जो बताया जा रहा है इसके एजेंडे के हवाले से, इसका एजेंडा अफ़गानिस्तान के हवाले से इस पर बात होगी। बहुत अहम इस वक्त मामला जो है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल है, जो इस वक्त बहरान हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है, जो इकनॉमिक क्राइसिस हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है, उसको फौरी तौर पर देखने की, उस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जैसे हमेशा माजी में भी अफ़गानिस्तान के हवाले से अपना किरदार अदा करता रहा है, बहुत पॉजिटिव। इस वक्त भी जो एक सिचुएशन हमें वहाँ पर नज़र आ रही है, जो बहरान नज़र आ रहा है, और डायरेक्टली पाकिस्तान पर भी चूँकि उसका इम्पैक्ट है पूरे रीजन में, जब पीस नहीं होगा, हालात बेहतर नहीं होंगे, तो पाकिस्तान भी जो है वो इन चीज़ों से बच नहीं सकता है। लेकिन इस वक्त इंसानियत के लेवल की अगर हम बात करें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इन इश्यूज़ को फौरी तौर पर देखने की ज़रूरत थी, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत थी। तो सऊदी अरब ने इनिशिएटिव लिया, और इसके नतीजे में पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने जा रहा है। इतवार को ये कॉन्फ्रेंस होगी। इसके एजेंडे के हवाले से बात करेंगे, कुछ तारीख़ हम आपसे शेयर करेंगे कि हिस्ट्री में भी जब ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं तो उनके क्या एजेंडाज थे और उसका क्या इम्पैक्ट था। और अभी हम जब अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करेंगे तो हो सकता है कि उसके बाद हमें ये आसान हो जाए इस्लामी ममालिक के लिए कि उन्होंने अफ़गानिस्तान को, चूँकि अभी तक वहाँ पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया है सरकारी सतह पर, हो सकता है कि इसके बाद उसमें हमें आसानी हो। अज़ीम चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे इस सारी डिस्कशन में। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मारूफ शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके अलावा शहजाद रज़ा साहब हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच। जी, आप दोनों की इजाज़त से मैं अज़ीम चौधरी साहब से आगाज़ कर लेती हूँ। अज़ीम चौधरी साहब, ज़रा जब हम तारीख़ की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आप बड़ी मौजूद शख्सियत है। हमें ये महसूस होता है कि आप हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जो पहले भी इजलास होते रहे उनके हवाले से भी, और अभी भी जो ये इजलास होने जा रहा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं, ज़रा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में 70 की दिहाई में OIC की सरबराही इजलास हुआ था लाहौर में, और वो एक बहुत ही गैर मामूली इजलास था। उस इजलास के बाद मुस्लिम उम्मा में एक नई ज़िंदगी की रमक आई थी, और ब्लैक गोल्ड की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई थी। और ब्लैक गोल्ड कहा गया था तेल की ताकत को और तेल को। और उसमें उस वक्त पाकिस्तान ने ये राय दी थी कि तेल की ताकत को इस्तेमाल करें, और दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत ज़्यादा तग़य्युर आ जाएगा, जो आया भी था। ठीक है। इत्तेफाक ये है कि OIC उसके बाद बहुत मौसर नहीं रही कुछ अर्सा गुजरने के बाद, और फिर रस्मी इजलास होते थे, और उन रस्मी इजलासों में भी ऐसी भी कोशिश की गई कि इंडिया को भी मदऊ किया गया, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया, और फिर इंडिया के मंदूबीन को वापस भेजा गया। ये इजलास अपनी नौइयत का बहुत मुनफरिद इजलास होने जा रहा है, इसलिए कि इसमें पाकिस्तान तो सिर्फ मेज़बानी करेगा और उस दुख में शरीक होगा जो अफ़गानिस्तान के बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, बुज़ुर्ग, मरीज़ और रियासत खुद उठा रही है। जी। जिस वक्त रूस और अमेरिका के दरमियान वहाँ सर्द जंग के नतीजे में खाना जंगी हुई और बहुत बड़ी तबाही हुई, उसके नतीजे में जब मुआहदा हो गया जेनेवा मुज़ाकरात के नतीजे में, तो अमेरिका बेसर सामानी के आलम में उस जंग को शुरू करवाने के बाद लोगों को छोड़ कर चला गया। एक नई खाना जंगी शुरू हुई,
اور وہ لوگ جو آپس میں مل کے اس میں روس کے خلاف لڑ رہے تھے انہوں نے خود لڑنا شروع کر دیا. پھر 9/11 ہوا اور پھر جو کچھ افغانستان میں ہوا وہ تو ہم سب کو یاد ہے بہت اچھی طرح، ہم سب جانتے ہیں. اب جب امریکہ وہاں سے جا رہا تھا تو ہم پر یہ بہت دباؤ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح مذاکرات کی میز پر افغانستان کی اس قیادت کو بٹھا دیں جو آج افغانستان میں موجود ہے. ہمارا ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنے اخلاقی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے، سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے انہیں بھی یہ بات باور کرانے کی کوشش کی، اور 2006 سے ہم امریکہ کو بھی یہ بات باور کرا رہے تھے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. بالکل ٹیبل پہ تو بیٹھ کے معاملات بھی تقریباً حل ہو گئے، لیکن امریکہ پھر بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ کر چلا گیا اور ان کے جو پیسے موجود تھے وہ فریز وہ کر دیے، فریز کر دیے. جس کے بعد وہاں خوراک کی کمی آ گئی. اور اب تو خوراک کی کمی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انڈیا کو اجازت دی کہ وہ سرزمین پاکستان کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان کو وہ سامان خوراک کا مہیا کر سکے. اس سے پہلے ایسا کوئی نہیں واقعہ تھا. ہمارے پاس نہیں ہے. اور افغانستان اور ہمارے درمیان جو ان کی پچھلی حکومت تھی اس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث رہتا تھا کہ ہم ٹریڈ کرنے دیں انڈیا کے ساتھ ان کو، لیکن انڈیا کے ٹرک وہاں جائیں. جی بالکل. اور ہم یہ کہتے تھے کہ انڈیا کے ٹرک نہیں جائیں گے، ٹرک تبدیل کر لیا جائے. اس کی وجوہات یقیناً اس وقت بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو معاملہ خوراک کا ہے، رہائش کا ہے، تعلیم کا ہے، لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا ہے، خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہوئے تھے ان کی بحالی کا ہے، اور پھر جو انٹرنیشنل کنسرنز ہیں ان کا بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ معاملہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ایک دنیا میں ملک ایسا ہے جس کو کوئی تسلیم اب نہیں کر رہا اس وقت. کیا وہ ریاست نہیں ہے؟ کیا وہاں حکمرانی نہیں ہے؟ کیا وہاں مذاکرات کے نتیجے میں یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ جب ایسا ہوا تو پھر یقیناً اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ہے تو یہ OIC کا اجلاس، لیکن اس میں امریکہ بھی آ رہا ہے، روس بھی آ رہا ہے، چین بھی آ رہا ہے، فرانس بھی ہے، جرمنی بھی ہے، اور کچھ ممالک بھی مبصر کے طور پر موجود ہوں گے. یقیناً سائیڈ لائن پہ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہوگی اور ہوگی بھی. بالکل. نتیجتاً اس بات کا امکان ہے کہ افغانستان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے دنیا میں اب جو آواز اٹھنے جا رہی ہے اتوار کے روز، جس میں پرائم منسٹر بھی موجود ہوں گے، پاکستان کی پوری قیادت یک زبان ہو کر اس بات کو اٹھائے گی، اور دنیا اس بات کو تسلیم اگر کر لے گی کہ واقعی ان مسائل کی طرف توجہ دی جائے تو پھر انشاءاللہ وہاں انسانیت جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے شہزاد، آپ کی رائے میں کتنی اہمیت ہے اس اجلاس کی؟ نو ڈاؤٹ بہت اہم تو ہے یہ اجلاس، اور خاص طور پر افغانستان کے کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ یہ انیشیٹو لیا جانا چاہیے. لیکن اس سے پہلے بدقسمتی سے کوئی بہت زیادہ توقعات جو ہیں وہ OIC سے رہی نہیں ہیں ہمارے اسلامک کنٹریز کی. ابھی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس مرتبہ؟ دیکھیں چودھری صاحب نے تاریخ بتائی OIC کے حوالے سے اور افغانستان کے مسئلے کے اوپر اب تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو اس پہ مزید کچھ کہنا میرے خیال میں مناسب اس طرح نہیں ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ اس اجلاس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ ایک سعودی انیشیٹو ہے، اور اس وقت جو مسلم امہ ہے اس کا جو لیڈر ہے وہ سعودی عرب ہے. آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا، اگر میں بھی بیک گراؤنڈ آپ میں جائیں تو افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا پچھلے 40 سال سے، چاہے وہ کمیونسٹ ریجیمز کے لیے روس کی یا اس وقت کے سوویت یونین کی مداخلت ہو، اس کے بعد جہاد کے نام پر یا سوویت یونین سے جنگ کے لیے امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کا ایک گٹھ جوڑ ہو، یا اس کے بعد جو حالات ہمارے سامنے آئے 9/11 کے بعد، پھر امریکہ کی چڑھائی اور جس طریقے سے، تو آپ یہ سب جو ہمارے اہم ممالک ہیں انہوں نے افغانستان کی جو اس وقت کی صورتحال میں کچھ نہ کچھ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، بلکہ بہت حد تک ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. اگر اب ہم اس وقت چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا حل نکلے، ذمہ داری پھر انہی لوگوں نے یا انہی ریاستوں نے، انہی حکومتوں نے ہی اٹھانی ہے، اس کو شیئر کرنا ہے. کیونکہ ماضی میں آپ وہاں پر سیاست کرتے رہے ہیں، عالمی سیاست کا حصہ آپ نے افغانستان کو بنایا، اپنی پروگزیز کے ذریعے اپنے وہاں پہ آپ نے انٹرسٹ پروموٹ کیے. ایک چیز تو یہ اب کیونکہ یہ سعودی انیشیٹو ہے
جیسے چودھری صاحب بات کر رہے تھے کہ بڑے اہم ممالک کے نمائندے بھی یہاں پہ آ رہے ہیں, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لوگ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں, سو یقیناً جو اس وقت ایک فوری کرائسس ہے اس کا کچھ نہ کچھ حل تو نکالا جائے گا. کمٹمنٹس ہوں گی, پلیجز ہوں گے, وہ کب تک آتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اصل مسئلہ یا اصل بات جو طالبان ٹیبل پہ رکھیں گے, ان کے فارن منسٹر آ رہے ہیں جو ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ ہوگی ان کی ریکگنیشن, ان کو تسلیم کرنا. ماضی میں طالبان کس طریقے سے حکومت میں آئے اور 3 ممالک نے انہیں تسلیم کیا, اس وقت بھی جمہوریت نہیں تھی, اس وقت بھی وائلنس جو تھا عروج پہ تھا, حالات مختلف تھے. اب یہ کہ ہر ملک ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے, سو اٹس اے ویری گڈ آئی تھنک اپرچونٹی کہ سعودی عرب اگر کوئی اقدام اٹھاتا ہے, اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اسرائیل کچھ کمٹمنٹس پوری کر لے تو اس کو بھی ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں. سو افغانستان تو اس وقت ایسی صورتحال میں ہے کہ اس کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے ہیومینیٹیرین کرائسس ختم کرنے کے لیے. دوسرا, کیونکہ اس کی تباہی میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے, تب بھی ہم پہ ایک ذمہ داری یہاں پہ آتی ہے. اب پوائنٹ یہ کہ اس کو تسلیم کیسے کیا جائے, OIC لیول پہ کوئی آپ اپنا اس پہ بات کریں یا نہ کریں, لیکن الٹیمیٹلی طالبان کی طرف سے یہ بات ضرور ہوگی کہ آپ ہمیں تسلیم کریں. اور کمٹمنٹس کی بات ہے, جو ممالک آپ کے مطلب اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی جمہوریت ہونی چاہیے, وہاں پہ اس قسم کی حکومت ہونی چاہیے, سو ڈیموکریسی ایک انٹرنل میٹر ہے افغانستان کا. بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آئیڈیل فارم آف ڈیموکریسی نہیں ہے, یا وہاں پہ اگر انسانی حقوق کی اس طریقے سے آپ کہتے ہیں جو ایک سو کالڈ ویسٹرن سٹائل ہے اس انداز میں اس کو فالو نہیں کیا جاتا, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. سو اس موقع پہ آپ کو بہت ضروری ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز کریٹ کرنا ان کے ساتھ, اگر آپ نہیں چاہتے کہ افغانستان جو ہے پھر ایک خطرہ بن جائے پوری دنیا کے لیے جو ماضی میں بنا, اور اس میں خاص طور پہ پاکستان کے لیے, یعنی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہوا وار آن ٹیرر میں, وہ ہمارے سامنے ہے. ہاں اچھا, اسی بات کو ہم آگے بڑھا لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب, پاکستان کے ساتھ شہزاد نے کہا جو ہوا, پہلے ایک مرتبہ افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا آپ نے, پھر دیکھ لیا کہ کس طرح سے اس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑا. لیکن 9/11 کے بعد کتنے اٹیک امریکہ میں ہوئے یا ویسٹرن کنٹریز میں کتنے اٹیک ہوئے, پاکستان جس طرح سے دہشت گردی کی جنگ میں بری طرح سے پھنس گیا اور ابھی تک وہ اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے. اکنامکلی بھی ہم بہت زیادہ اس میں لاس ہوا, پھر کتنی جانیں اس میں گئیں, اور اوور آل جو ہمیں تھریٹ رہا پوری دنیا میں, ہمیں انتہا پسندی اور دہشت گردی اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑی کہ ہمارے ساتھ وہ لیبل لگا دیا گیا. ایک تو اس حوالے سے, اور دوسرا طالبان جو ہے وہ کس قسم کی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈیمانڈز کر سکتے ہیں, ڈیمانڈز یا ان کی سجیشنز ہو سکتی ہیں کہ پہلے آپ ہمیں تسلیم کریں, یہ کیا ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں جی, میں آپ کی سیکنڈ کوشچن سے سٹارٹ کروں گا. طالبان کے پوائنٹ آف ویو سے OIC کی امپورٹنس جو ہے وہ فور موسٹ ہے. OIC کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو جو ہے وہ تو آلریڈی ہمارے 2 مہمان بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں. لیکن OIC جب بھی ہوئی ہے ہسٹوریکلی, بڑی مناسب OIC جب بھی ہوئی ہے تو بات بھی اس کے بعد کوئی بڑی ہوئی ہے. سو دس از ناٹ اے ویری سمپل میٹنگ دیٹ از ٹیکنگ پلیس, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو بڑی بات ہو وہ پاکستان کے لیے پازیٹیو ہو, امپورٹنٹ ہو. سعودی عربیہ نے اس کو جو پرپوز کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی امپورٹنس اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ جو طالبان کی ریکگنیشن ہے دیٹ ول فار دا فرسٹ ٹائم کم بفور دی انٹائر ورلڈ, کہ اس خطے میں لوگ طالبان جو ہیں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کو کس طرح آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں تو پاکٹس بن چکی ہیں, جس میں امریکن پاکٹ ایک علیحدہ ہے, کینیڈا, پھر آپ کا یورپین یونین ہے. پاکستان اور اس خطے میں ایک بڑی دیر سے ضرورت ہے OIC, جس کو ہم بڑی دیر سے فعال نہیں کر سکے. آئی تھنک دس از این امپورٹنٹ ٹائم, جس ٹائم پر اس کو ایک امپورٹنٹ ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہوئے فعال کیا جا سکتا ہے. ہسٹوریکلی جب بھی کسی نے اس کو فعال کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ایک بیکلیش آیا ہے, اور جو پاس دیٹ بھی وہ کبھی نہیں چاہتی ہیں کہ یہ فعال ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کے حصے میں جا سکتا ہے, اگر وہ اس کو فعال کر کے, میزبانی کر کے, اس میں جو طالبان والا ایشو ہے اس کو ریزالو کریں. اور طالبان کی آف کورس جو فورموسٹ خواہش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ان کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے. وہ ریکگنیشن کسی بھی فارم میں ہو, کسی بھی مینیفیسٹیشن میں ہو, اس ریکگنیشن کو ایسا ہونا چاہیے جو کہ دنیا ان کو ایکسیپٹ کرنے پر مجبور ہو جائے. سیکنڈلی, آپ نے پاکستان کا وار آن ٹیرر کے اندر رول پوچھا تھا. پاکستان آف کورس ہیز پلیڈ اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ان وار آن ٹیرر. امریکہ کی جو وار ہے اس کو یہاں لڑا, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو اگری نہیں کرتے تھی پالیسی کو, انہوں نے آ کے لے کے تو چلا تھاٹ کہ دیٹ وار شوڈ ناٹ ہیو بین فاٹ. لیکن پاکستان آلریڈی بہت نقصان اٹھا چکا ہے اس وار کا. وی ہیو لاسٹ مور دین 100,000 مین. ہمارے سولجرز مرے ہیں, بچے مرے ہیں, لوگ مرے. تو اس ٹائم پر
اس OIC میں وہ بھی انڈر ڈسکشن لا کے اس پر بھی ایک جامع پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا اس خطے میں آگے فیوچر جو ہے وہ کیسے ڈٹرمن ہوگا اور وہ ڈٹرمن کون کرے گا. آئی تھنک اس پوائنٹ سے بھی ہماری میٹنگ جو ہے دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. ماضی میں پاکستان کے ذریعے افغانستان کے ساتھ گفتگو ہوا کرتی تھی. بہت طویل عرصے کے بعد یہ موقع ہے کہ افغان نمائندے خود موجود ہوں گے اور مسلم ورلڈ پوری کی پوری وہاں موجود ہوگی. صرف وہی نہیں ہوگی, باقی سٹیک ہولڈرز بھی ہوں گے اور وہ براہ راست سنیں گے. اور یقیناً جب امریکہ نے ان کے ساتھ معاہدہ قطر میں کیا, دعا کا جو معاہدہ تھا, تو اس میں کچھ شرائط طے ہوئی ہوں گی. ممکن ہے کہ کچھ شرائط انہوں نے پوری کی ہوں, کچھ نہ پوری کی ہوں, کچھ میں ان کو دقت آ رہی ہو. وہ بھی اپنی مشکلات اور اپنے معاملات کو کھول کے سامنے رکھیں گے. دنیا بھی اپنے معاملات کو ان کے سامنے رکھے گی. دنیا کو جو اندیشے ہیں جو ماضی کے حوالے سے موجود ہیں وہ اس حوالے سے بات کریں گے. یقین دہائی دونوں طرف سے کروائی جائے گی تبھی یہ معاملہ حل ہوگا. اور پرٹیکولرلی جس طرح مغربی دنیا یہ کہتی ہے کہ خواتین کی تعلیم کا معاملہ, ان کی جاب کا معاملہ, ان کے تحفظ کا معاملہ, ان کی صحت کا معاملہ, ان کی زندگی کا معاملہ, یہ سب معاملات اپنی جگہ پر جو ہیں ان کا ضمانت دینی ہوگی. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس پر اب افغان لیڈرشپ جو ہے وہ ضمانت نہ دے سکتی ہو اور نہ دے سکے. دنیا میں حجاب بہت جگہوں پر ہوتا ہے, اگر وہ حجاب کے ساتھ اس کی اجازت دیں تو کیا برائی ہے, بجائے اس کے کہ ان پر پابندی لگائی جائے. اور خواتین کی تعلیم پر پابندی کا مذہب تو خلاف ہے اس بات کے. مذہب کے حوالے سے اس پر کوئی پابندی نہیں رکھ سکتی. میرا خیال ہے کہ افغان لیڈرشپ بہت اچھے طریقے سے بیہیو کرے گی اور پاکستان کے لیے یہ ایک موقع ہوگا کہ ان کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کروا سکے. ٹھیک ہے شہزاد, اس سے پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں جس طرح سے طالبان جو ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر وہ تبدیل ہو جائیں. ان کا ایک اپنا کلچر ہے, وہاں کا ان کا اپنا رہن سہن ہے. جس طرح سے عظیم چودھری صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ حجاب میں یا پردے میں خواتین تعلیم حاصل کرنا چاہیں, کام کرنا چاہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے اور شاید وہ اس کو منع بھی نہیں کریں گے. اب اس پرسیپشن کو تبدیل کرنے میں کس حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں؟ اس جو اب میٹنگ ہونے جا رہی, کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اس میں یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہے ڈسکس ہوں گی. اب اگر ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک اور ہمیں نظر آتا ہے نظریہ ان لوگوں کا کہ وہ جان بوجھ کے بھی نہیں چاہ رہے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. فواد چودھری صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا, وزیر اطلاعات و نشریات. السلام علیکم سر. السلام علیکم. سر, OIC کانفرنس کے حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ بہت بڑا انیشیٹو ہے جو آپ کی گورنمنٹ اس وقت لینا چاہ رہی ہے. ایک تو آپ اس بات پر بھی اپنی رائے دے دیجئے گا کہ OIC جو ہے ہمیں بدقسمتی سے بہت زیادہ فعال پہلے نظر نہیں آئی ہے, لیکن یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے جو اس وقت فراہم کیا جا رہا ہے کہ OIC شاید اس کے بعد زیادہ بہتر طریقے سے فعال ہو. اور سر جو ایجنڈا ہے افغانستان کے حوالے سے, سر مجھے اس پر بھی ذرا بریف کر دیجئے گا ہمیں کہ پہلی جو خواہش اب محسوس ہوتا ہے کہ طالبان کی ہوگی, وہ کہیں گے کہ ہمیں تسلیم کیا جائے, ریکگنیشن وہ چاہتے ہیں. تو سر اس فورم پر گفتگو کے بعد شاید اس میں کچھ آسانی ہو پائے اسلامی ممالک کو. دیکھیے, پہلی بات اسپیشل کانفرنس ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان میں ریکگنیشن سے. اوکے, ٹھیک ہے. اس کا تعلق صرف افغانستان کے لیے جو اکنامک سچویشن ہے, جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, جی, اس کے اوپر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا جو اسلامی, چونکہ افغانستان OIC کا رکن ہے جی, اور اس وقت وہاں کی جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہے کہ وہاں پہ بچے جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں, جی, وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ عورتیں, وہاں پہ ہاسپٹلز بند ہو گئے ہیں, گائنوکالوجسٹ نہیں ہیں, اس کے بعد کھانے کی کمی ہو گئی ہے. ہم نے 2 لاکھ ٹن ویٹ ابھی بھیجا ہے پاکستان میں, اور ابھی بھی جو صورتحال ہے وہاں پہ قابو سے باہر ہے. تو کوشش یہ ہے کہ تمام جو مسلم ممالک ہیں اور اس کے ساتھ اہم دنیا کے ممالک ہیں جن کا افغانستان میں اثر ہے یا رہا ہے یا کسی طریقے سے وہاں پر کردار رہا ہے, جی, ان کو اکٹھا کر کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک مکمل اکنامک میلٹ ڈاؤن سے بچا جائے اور کچھ نہ کچھ امداد جو ہے وہ کی جائے جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کو سنبھالا دینے کے لیے. اور اس وقت $9 بلین افغانستان کے فریز ہوئے ہیں باہر, لہٰذا ان کی جو معاشی مشکلات ہیں بہت زیادہ ہیں, جی, اور یہ ان معاشی مشکلات میں تھوڑا ہاتھ بٹانے کے لیے کی جا رہی ہے.
اس کا سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، اور بھی بہت سارے لوگ آئیں گے جو اس کا حصہ نہیں بھی ہیں، اسلامی ممالک نہیں ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا مبصرین کے طور پر یو کے، یو ایس، فرانس، چائنا، رشیا، جرمنی، اٹلی وغیرہ، وہ مبصرین بھی ہوں گے. سر کیا اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کریں یا پاکستان کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہم اس قابل ہو پائیں گے کہ افغانستان کے جو اثاثے منجمد کیے گئے ہیں، جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے، پرسیپشن کچھ بہتر ہوگی سر؟ اب دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے بڑا سر ہم سن نہیں پا رہے، ٹھیک ہے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے دوبارہ. بڑا مفت جو ہے اور ان کو یہ موقع مقدمہ جو ہے وہ اقوام عالم کے سامنے رکھ سکیں جی اور مدد طلب کر سکیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے. ٹھیک ہے جی شاہ. ایک کوشچن ہے منسٹر صاحب، یہ کہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ افغانستان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اس کا ایجنڈا نہیں ہے، لیکن جب افغان ڈیلیگیشن ہوگا تو یہ ان کی چوائس ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اور او آئی سی ممالک کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں، تسلیم کرنے کی بات بھی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب یہ بات ہوگی تو اس پہ کسی قسم کی پریپس ہیں ابھی تک کہ کس طرح کا جواب دیا جا سکے گا. اور دوسری بات جو منجمد اثاثے کا سوال کیا ناہید نے، تو کیا باضابطہ طور پہ کوئی اعلان ہم متوقع ہے کہ امریکہ پر زور دیا جائے کہ ان کے اثاثے جو منجمد کیے ہیں ان کو انفریز کر دیں؟ لیکن یہ تو قبل از وقت ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہوتی ہے، کیسے آگے چلتا ہے. ابھی تو ہماری کوشش ہے کہ ایک فنڈ کریٹ ہو جس میں تمام ممالک جو ہیں وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں افغانستان کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور شہزاد جو ہم پہلے بات کر رہے تھے ان سے بات کرنے سے پہلے کہ کیا ویسٹ کی کچھ پرسیپشن چینج کر پائیں گے. طالبان جو ہے وہ اپنے طور پہ تو بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے جو رپورٹس آتی ہیں اور کچھ سو کالڈ خود بھی رپورٹس ایشو کروا دی جاتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو فورسز کے پہلے والے لوگ تھے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا پھر خواتین کے حوالے سے کہ وہاں پہ ویمن امپاورمنٹ بالکل نظر نہیں آ رہی، تعلیم کے مواقع نہیں ہیں. تو اصل میں ایگزیکٹ سچویشن وہ ہے نہیں جو اس وقت دنیا جو ہے ان کو دکھائی جا رہی ہے، یا پھر جان بوجھ کر کچھ سازشیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں افغانستان پر نہ تو میرے خیال میں کوئی ایسے زور ڈال رہا ہے، نہ ڈال سکتا ہے، کہ لاجیکل بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ریسٹور ہو جائے آ جائے، یا پھر کوئی اس طریقے سے بھی پریشرائز نہیں کر رہا کہ آپ جو ہے بالکل افغانستان کو یا کابل کو پیرس بنا دیں. وہاں پہ آپ نے کہا کہ اپنا کلچر ہے، اپنی روایات ہیں، لیکن طالبان کے آنے سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کابل میں خواتین بغیر نقاب کیے یا برقع کیے ہمیں نظر آتی رہی ہیں، جو آپ میڈیا پہ تصاویر بھی دیکھتے ہیں. سو یہ تو چوائس ہے وہاں پہ ان کی خواتین کی کہ وہ کیا چاہتی ہیں کیا نہیں چاہتی. لیکن اب ان کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کے طالبان حکومت میں آ گئے ہیں، وہ ایک اپنے طرز سے وہ چلانا چاہتے ہیں چیزوں کو، تو اگر وہ سختی کرتے ہیں اس پہ تو ان کی مجبوری ہے، انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عرب سے زیادہ تو ہم نہیں سمجھتے کوئی اسلامی ملک ہے، یا ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ جو ہے اس طرف دیکھتی ہے. جب سعودی عرب میں بھی ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک لبرل رجیم جو ہے آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں آ رہی ہے، وہ بھی اپنے فیصلے اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ چل سکیں. سو یہ چیز ریئلائز کرنی پڑے گی طالبان کو، جس میں تھوڑا وقت لگے گا. لیکن جو منسٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک بہت ضرورت ہے ایک فنڈ کریٹ کرنے کی، تو فنڈ کریٹ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں. بدقسمتی سے کہ ہم مطلب کچھ چند مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جو اسلحے کے بہت بڑے خریدار ہیں، اربوں ڈالر کی بلکہ سینکڑوں اربوں ڈالرز کی ڈیلز وہ بڑے بڑے ممالک سے کرتے ہیں اپنے ڈیفنس کو بہتر کرنے کے لیے، اور بظاہر انہیں اس طریقے سے تھریٹ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. کہ اگر پاکستان انڈیا کی مثال اگر آپ لیں تو پاکستان کا کیس ایک ڈیفرنٹ کیس ہے، لیکن چند ایسے ممالک بھی ہیں کہ جو اپنی اتنی زیادہ صلاحیت دفاعی نہ بھی بڑھائیں تو ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اور ان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے. ابھی یہ اس کا چودھری صاحب ذکر کر رہے تھے پیٹرول کا اور وہ بلیک گولڈ کا، تو آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور یہ فیوچر انویسٹمنٹ ہے کہ افغانستان میں اس وقت اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو آگے چل کے آپ افغانستان کے اندر اپنا ایک رول دیکھ سکتے ہیں.
لیکن اس وقت اگر آپ دیں گے تو افغان جو قوم ہے وہ چیزوں کو یاد رکھتی ہے، بھولتی نہیں ہے. اگرچہ ہم کہتے ہیں افغانستان سے پاکستان کو بڑے نقصانات بھی ہوئے ہیں دہشت گردی کے زمرے میں، لیکن اب بھی آپ اگر افغان لوگوں سے بات کریں تو وہ پاکستان کے شکر گزار نظر آتے ہیں کہ اتنا عرصہ جو ہم نے ان کی میزبانی کی، ان کو رکھا یہاں پہ لاکھوں کی اور اس کا نقصان بھی ہم نے پہنچایا، پوری ان کو ہم نے امبریس کیا مکمل طور پہ. سو یہ بات ہے کہ اس وقت جو افغانستان کا ساتھ دے گا فیوچر میں اس کا ہی سب سے زیادہ انفلوئنس افغانستان میں نظر آئے گا. اگر ہم دنیا کو منشیات سے آزاد کرنا چاہتے ہیں تو فنڈ بننا بہت ضروری ہے، ادروائز پاپی کلٹیویشن وہاں بند نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ تیزی سے شروع ہو چکی ہے. میں جانا چاہتی ہوں بیرسٹر صاحب، ابھی جو بات کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ خیر ابھی تو یہ ہے کہ ایک ہم فنڈ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ انسانی بنیادوں پر فوری طور پر افغانستان میں لوگوں کی مدد کی جا سکے. اس وقت جو صورتحال ہے یقیناً بہت خراب ہے، 38 ملین لوگ وہاں پر رہتے ہیں. UNDP کی ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں انہوں نے سب چیزوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 90% سے زائد لوگوں کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگلے سال تک 22 تک وہ جو ہے پاورٹی لائن سے نیچے جا سکتے ہیں. 97 غالباً اتنا اس میں انہوں نے تعداد بتائی ہے. ہاسپٹلس کا بہت برا حال ہے، بچے جو ہیں وہ اس وقت یعنی بھوک ہے وہاں پر. تو ان حالات میں ایک فنڈ قائم کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا، اگر OIC کی ہم بات کریں تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک اس کا ایجنڈا ہے افغانستان کے حوالے سے بات ہوگی تو ایٹ لیسٹ طالبان کی حکومت یا افغانستان میں اس وقت جو کرائسس ہے اس کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ایک اچھا موقع ہے؟ بالکل جی، پہلی تو بات یہ کہ جو منسٹر صاحب نے فنڈ کی بات کی ہے، آئی تھنک وہ فنڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انفیکٹ یہ فنڈ جو ہے یہ ہماری جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں ان کو آلریڈی یہ کریٹ کر دینا چاہیے تھا، بیکاز ان کی جو ایپلیکیشن ہے جو اس پروسیس کی اور اس سارے کی ساری چیز کی، وہ امریکہ کی ڈفرینٹ ممالک پر اور ہے اور افغانستان کے کانٹیکسٹ میں اور ہے. اسی افغانستان میں جب پچھلی رجیم تھی تو دے ور ولنگ ٹو ہیلپ آل دا ویمن، بچے سب کو ہیلپ کر رہے تھے. اب ان کے لیے وہ سب بچے وہیں پر چینج ہو گئے ہیں اور سارا سیناریو چینج ہو گیا. سو میں سمجھتا ہوں جو فنڈ کی طرف اشارہ کیا ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب نے، وہ فنڈ ہنگامی بنیادوں پر کریٹ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے فار دا ریہیبلیٹیشن آف افغانستان. اور وہ ریہیبلیٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اگر افغانستان سسٹینیبل نہیں ہوگا، افغانستان کے اندر جو اکنامک مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، تو افغانستان کی اگلی جو بات ہے فارن پالیسی اور اس کی جو اگلی پالیسی ہے دیٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو موو فارورڈ. سو اس پوائنٹ آف ویو سے آئی تھنک یہ بہت ہی اٹس اے فینٹاسٹک آئیڈیا. اور منسٹر صاحب نے یہ بھی کلیئرٹی دی ہمیں کہ یہ انفیکٹ اس فنڈ کی وجہ سے OIC جو ہے اس کا اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، اور اگلے جو پرنسپل اسٹیپس ہیں وہ بات کی بات ہے. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب یہاں پر اس فنڈ کریشن کی بات آئے گی تو افغانستان کے پاس ایک بڑا ہی امپورٹنٹ موقع ہوگا ٹو گیٹ اٹ سیلف یونیورسلی ریکگنائزڈ کہ جی افغانستان کے اندر یہ مسائل ہیں. بڑے ممالک جو کہ اسلامک ممالک بھی ہیں اور ویسے بھی OIC کے ممبرز ہیں، انہوں نے بیٹھ کے ان مسائل کو اکنالج کیا ہے. جس طرح سعودی عربیہ کی امریکہ کے اندر بہت سے ہے اور بہت سارے ممالک ہیں جن کو امریکہ سنتا ہے اور بڑے ممالک جو سنتے ہیں. تو جب وہ سے وہاں تک پہنچے گی تو آٹومیٹکلی ورلڈ کا ریئیکشن ڈفرنٹ ہوگا. وین یو اسٹارٹ ایکسیپٹنگ them as maybe 10-15 countries, تو of course automatically اس کا افیکٹ دنیا میں پورا آئے گا. جو پینیکل ہے اس ساری چیز کا وہ ہے ایکسیپٹنس آف افغانستان. جی ٹھیک ہے. عظیم چودھری صاحب، سر ایک چیز، فنڈز تو خیر ہونا چاہیے، بن بھی جائے گا انشاءاللہ، لیکن جو امریکہ نے پیسے ان کے روک رکھے ہوئے ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ امریکہ فوری طور پر ریلیز کرے. جب امریکہ ہی نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور امریکہ ہی وہاں سے نکل کے گیا اور نیٹو کو بھی ساتھ دے کر گیا، تو پھر ان کے پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ یہ تو جبر ہے ان کے ساتھ، یہ ان بچوں کے ساتھ جبر ہے. اس سردی میں وہاں برف پڑتی ہے اور امریکہ تو جانتا ہے کہ برف کیا ہوتی ہے. وہاں تو پچھلے دنوں خود آیا تھا طوفان اور وہ جو بگولا تھا جس نے تباہ کر دیا. اس تباہی سے ان لوگوں کو بچانے کے لیے، انسانوں کو بچانے کے لیے، بچوں کو بچانے کے لیے، خواتین کو بچانے کے لیے، بزرگوں کو بچانے کے لیے، بیماروں کو بچانے کے لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، جس کا وہ بڑا علمبردار ہے، آگے بڑھ کر ان کے پیسے ریلیز کریں. ٹھیک ہے سر. ایک اور چیز پہ آپ سے بھی اور شہزاد سے بھی میں رائے چاہوں گی. شاہ محمود قریشی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ ہم نے طالبان کو یہ بتا دیا ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کی لوگوں کی جو ہیں وہ آپ سے کیا توقعات ہیں،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغان قیادت جو ہے طالبان وہ اس طرح سے بیہیو کریں گے یا وہ اپنا مقدمہ جو ہے بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر پائیں گے. تو سر ان ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے بھی میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ بتا دیجیے گا کہ کیا ان ایکسپیکٹیشنز پر طالبان پورے اتر پائیں گے, اور وہ اس وقت جو اپنا کیس لے کر پوری دنیا کے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جا رہے ہیں, تو اس میں کامیابی مل سکتی ہے؟ انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ تو ہم بھی ان سے ڈیمانڈ کریں گے, بالکل. اور یہ ساری دنیا ڈیمانڈ کرے گی, اس لیے کہ ایسے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں. سب سے بڑی ڈیمانڈ تو یہ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری ڈیمانڈ ہوگی خواتین کے حوالے سے. اس کے بعد کوئی دوسری تیسری ڈیمانڈ ہو تو ہو, لیکن یہ دو معاملات جو ہیں اس پر افغان قیادت کو, جو بھی قیادت یہاں تشریف لا رہی ہے, اس کو دنیا کو یہ یقین دلانا ہوگا, عملی اقدامات کر کے دینے ہوں گے. وہ جو مذاکرات کی بات مختلف لوگوں کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے کر رہے ہیں اور انہوں نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے, اس طرح انہیں پوری دنیا کے حوالے سے ان تمام لوگوں کو, ان تمام گروپوں کو روک کے رکھنا پڑے گا جو کسی نہ کسی وجہ سے افغانستان کے اندر موجود ہیں یا تھے یا آ سکتے ہیں. داعش کی موجودگی کے حوالے سے بہت سارے خدشات جو ہیں وہ ظاہر میں نے کہہ دیا بات کی جا رہی تھی, آپ سوال کر سکتے ہیں یہ لفظ. جی شہزاد. ایک تو چودھری صاحب نے صحیح کہا کہ جو امریکہ نے ان کے فنڈز جو منجمد کیے ہیں وہ یقیناً اس کو انفریز کرنا چاہیے, لیکن ایک بات یہاں پہ ضروری ہے, وہ جو فنڈز ہیں یا جو 9 ارب ڈالر کے قریب پیسہ ہے وہ کوئی افغانستان سے تجارت کے ذریعے حاصل نہیں کیا گیا. یہ وہ پیسہ ہے کہ جو مختلف طاقتوں نے افغانستان کو پلیج کیا تھا کہ ہم آپ کا 75% بجٹ اپنا برداشت کریں گے اور آپ کو یہ پیسہ ملتا رہے گا. یہ وہ زیادہ پیسہ ہے کہ جو وہاں پہ ہے. تو اگر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, طالبان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پیسے کو ریلیز کیا جائے, سو انہی عالمی طاقتوں نے یہ پیسہ دیتے ہوئے پچھلی رجیم کو, یعنی اس میں اشرف غنی صاحب کی یا کارزئی کی, کہ آپ نے یہ شرائط پوری کرنی ہے. اب وہ کیا شرائط ہیں, طالبان کو سوٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس وقت جب ہم کہتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پہ بن چکا ہے, سو طالبان کو اس موقع پہ لچک دکھانی, اور یہی ایک اسٹیٹسمین شپ یہاں پہ ان کی ظاہر ہوگی. ایک عالمی سیاست کا اگر انہوں نے حصہ بننا ہے, سو کچھ نہ کچھ وہ پرانے طالبان بن کے یا اپنے اصولوں پر, سو کالڈ اصولوں پر قائم رہ کے اس طریقے سے دنیا کو کنونس نہیں کر سکتے. یہ تو بار بار وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے, پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, کروانے کی کوشش وی ریسپیکٹ دیئر ویو پوائنٹ. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر جو دہشت گرد یہاں پر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو شہید کر کے وہاں جا کے چھپ گئے, تو کیا یہ ایک عملی اقدام کی جو چودھری صاحب بات کر رہے ہیں, یہ کتنا اچھا قدم ہوتا کہ وہ کہتے کہ جی اگر یہ لوگ مطلوب ہیں پاکستان میں اتنے خطرناک جرائم میں, تو ہم ان کو حوالے کرنے کو تیار ہیں. یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا. کتنی بڑی ایک گڈ ول جیسٹر طالبان کی جانب سے آ سکتا تھا. اور ایک چیز صرف میں اور کہنا چاہوں گا, جو منسٹر صاحب بات کر رہے تھے, اور یہ بھی طے ہونا یقیناً باقی ہے یا ہو جائے گا, کہ یہ جو فنڈ کریٹ ہوگا یہ خرچ کیسے ہوگا. کیا ہم ڈائریکٹلی افغان حکومت کو یہ پیسہ دیں گے, یعنی کہ وہ فنڈ جو OIC دے گی, یا امریکہ یا دیگر طاقتوں کی طرح یا عالمی اداروں کی طرح ہم کسی NGO کے ذریعے پیسہ خرچ کریں گے, کیسے ہوگا؟ تو یقیناً یہ جب بات ہوگی تو اس میں یہ چیز واضح ہو جائے گی. اگر افغانستان یا طالبان حکومت کے ذریعے یہ پیسہ خرچ ہونا ہے, سو آٹومیٹکلی آپ انڈائریکٹلی آپ نے ایک طرح سے OIC سے ایک ریکگنیشن حاصل کر لی. اگر یہ ایسا کام ہوا کہ اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو کسی نہ کسی تسلیم کرنے کی صورت میں دیتے ہیں, تو یہ ان کا کام بڑا آسان ہو جائے گا طالبان کا. لیکن اگین بات یہ کہ انہوں نے عملی اقدامات کے ذریعے باور کرانا ہے. پہلے اپنے ہمسایوں کو کنونس کرنا ہے, جس میں پاکستان سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے, پھر باقی دنیا کو. دیکھیں ہم ان کو گندم بھیج رہے ہیں نا, اور چیزیں بھی ہم بھیج رہے ہیں. ہم نے انڈیا کو بھی اجازت دے دی ہے کہ آپ اور جگہوں سے بھی کچھ نہ کچھ ان کو تھوڑا بہت آ رہا ہے, لیکن اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور آرگنائز کرنے کے لیے یقیناً OIC خود موجود ہوگی. OIC ان کو پیسے نہیں میرا خیال دے دے گی کہ آپ یہ لے لیجئے اور خرچ کیجئے. خوراک چاہیے, ادویات چاہیے, رہنے کے لیے جگہ چاہیے, سردی سے بچاؤ کے لیے چاہیے, یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا انتظام جیسے. لیکن چوہدری صاحب اس میں ایک چیز ہے کہ یہ تو وہ اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. اس سے بھی بڑا جو ایک مسئلہ افغانستان میں ہے وہ ان کی تنخواہیں ہیں. گورننس کو چلانا ہے, اس حکومت کے نظام کو چلانا ہے. تو کیا یہ فنڈ جب بن جائے گا تو کیا ہم افغانستان میں جتنے آفیشل ان کی تنخواہیں بھی ہم دیا کریں گے؟ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ دنیا کو یہ اعتماد دلائیں کہ ہم آپ کو دی ہوئی شرائط اور آپ کو کیے ہوئے کمٹمنٹ جو ہے ان پہ پورا اتریں گے. بیرسٹر صاحب, سر یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں, ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ دنیا کی افغانستان کی طرف کیا ہیں, طالبان کے حوالے سے کیا ہیں, اور جو وہ کوششیں کر رہے ہیں
اس میں کتنی آپ کو کامیابی نظر آتی ہے؟ وہ شروع سے کہہ رہے ہیں، خواتین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، ان کی تعلیم کے حوالے سے اور جابس کے حوالے سے، پھر یہ بھی وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے دوسروں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں تو ان کی طرف سے تو پرومسز آ رہے ہیں. بات آپ کی صحیح ہے جی، پرومسز تو آ رہے ہیں، لیکن ان پرومسز کی جو انفورسمنٹ ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہے، اور وہ پرومسز جس ویو لینتھ پہ آ رہے ہیں وہ ویو لینتھ بھی جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. کیونکہ وہ جب خواتین کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ 10 کیا کہتے ہیں کنڈیشنز لگاتے ہیں. اگر وہ بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں 10 کنڈیشنز لگاتے ہیں. جب وہ ایون اسلامک طرز نظام کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی اختراع اور اپنی انٹرپریٹیشن بتاتے ہیں، جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا اختلاف بھی ہے، بیکاز اٹ از ناٹ دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جہاں پر اسلامک نظام جو ہے اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. بہت سارے اور ممالک، سعودی عرب ہے، باقی ہیں. سو پہلی تو بات یہ ہے کہ طالبان نے خود نہیں بتانا ہم نے کیا کرنا ہے. انہوں نے پہلے جو انٹرنیشنل ایکسپیکٹنسی ہے، جو کہ انٹرنیشنل ایکسپیکٹنسی آف بیسٹ پریکٹسز ہے فرام طالبان، اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور وہ بڑی سمپل ہے. پہلی بات یہ خواتین کو ان کے حقوق پرووائڈ کریں، ابھی اسد صاحب نے بھی بات کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے، انٹرنیشنل ایکسپیکٹنسی ہے چیزوں کے اوپر آپ سے، آپ ان کے اوپر منو ان پورے اتریں. اب اگر آپ آگے سے ان کی اپنی اختراعیں دینا شروع کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں جی ایسے نہیں ایسے ہے، آئی تھنک ہم اس طرح نہیں اس حد تک کریں گے، تو نوبڈی از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ یو. آف کورس 2-3-4 ایسے ایشوز ہیں جن پر آپ کو انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل کروانا ہوگا، جو کہ گلوبل ولیج میں اس وقت ساری دنیا جو ہے ان کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کر کر آگے چل رہی ہے. آپ ایک ڈفرینٹ بندے بن کر، ایک ڈفرینٹ ملک بن کے، when you don't even have the recognition، اس وقت آپ یہ کام نہیں کر سکتے. سو طالبان کا ایفرٹ زیادہ ہے، ان کو اپنی ایک اٹس این انڈیجنس گورنمنٹ، ان کو اپنی اس گورنمنٹ کی جو میں سمجھتا ہوں کریڈیبلٹی ہے وہ ان ایکشن سے اسٹیبلش کرنی، جو کہ ایکشن ان کو خود کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا ان کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے. تو یہ جو فنڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو فنڈ کریٹ کیا جائے گا، شہزاد نے کہا کہ یہ بھی ایک سیلف، اس کے لیے بھی تھوڑا سا یعنی کافی غور و فکر کی ضرورت ہوگی کہ کیا آپ ان کی حکومت کو یہ پیسہ دے دیں کہ یا پھر کچھ این جی اوز کے ذریعے کیا جائے گا. یہ کس طرح سے یہ معاملات آپ کو لگ رہے ہیں کہ طے پائیں گے؟ دیکھیں مجھے یہ تو نہیں آئیڈیا کہ اس کا موڈس آپرینڈا کیا ہوگا، یہ کس طریقے سے اس کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے. بٹ میں جو فنڈ کی بات ہے، بٹ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس فنڈ کی جو بھی حیثیت ہو، اس فنڈ کو یہ ضرور انشور کیا جائے کہ وہ افغانستان کی ریہیبیٹیلیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہ آف کورس اس کے ڈفرینٹ ویریس طریقے ہیں. It can be through non-governmental organizations, it can be through any other mode. لیکن اگر وہ بعد میں استعمال ہو خدا نخواستہ کسی ایسے مقاصد کے لیے جو کہ افغانستان کی بیٹرمنٹ نہیں اور وہی وار اور انہی چیزوں میں لگے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. I don't want the world at the moment the Islamic countries to fund a war on behalf of Afghanistan. I want them to use this money purely and purely for reconstruction and rehabilitation of Afghanistan. ٹھیک ہے. عظیم چودھری صاحب، آپ نے یہاں ہم لوگ اس وقت جو ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ذمہ داری اس وقت طالبان کے اوپر ہے کہ وہ اس وقت ویک پوزیشن میں ہے، کہ انہیں تسلیم نہیں کیا گیا، اور جو پرومسز وہ کر رہے ہیں وہ محسوس یہ ہوتا ہے، بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید مکمل طور پر وہ اس پر عمل بھی نہیں کر پائیں گے. تو دوسری طرف دنیا کی ذمہ داری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی؟ ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے، امریکہ، رشیا یا کچھ اسلامی ممالک کے بھی وہاں پر اپنے اسٹیکس رہے ہیں، اور وہ جو ساری جنگیں وہاں پر چلتی رہی ہیں، وہ صرف اس کا افغانستان ہی ذمہ دار نہیں تھا. آپ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ نکل گئے اور اس کے بعد کی ساری صورتحال کو، اپنے کرائسس کو ویسے ہی چھوڑ دیا. تو صرف ان کی جو شرائط ہیں جو ان پر آپ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، یا اس وقت جو وہ ایفرٹس کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اسی کو 100% نہ دیکھا جائے، اپنی ذمہ داری بھی محسوس کی جائے. کہ ذرا ماضی میں ایک دفعہ دوبارہ چلتے ہیں. جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا، اس سے بھی پہلے جب انگریز یہاں پر موجود تھے، تو انگریز یہ کہتا تھا کہ روس نیچے آ جائے گا گرم پانیوں تک، تو اس کا راستہ روکا جائے، افغانستان کو محفوظ کیا جائے. افغانستان میں بادشاہت تھی، وہاں لوئی جرگے کا ایک سسٹم تھا، وہاں قبائلی سوسائٹی ہے جس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں جرم کر کے آپ بھاگ نہیں سکتے. آپ کو جرم پہ سزا بھی ملتی ہے اور آپ کو وہ سزا قبول بھی کرنی پڑتی ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھا جائے کہ اب وہاں پر چین بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے جو وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. روس ان کا ہمسایہ ہے جو بہت سارے بٹر ایکسپیرینسز کے ساتھ وہاں پر موجود ہے.
ہم اس کا بہت بڑا شکار رہے ہیں. ہم بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں, ہم چاہے تو بدلے نہیں جاتے. ایران بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. ہم لوگوں کے کنسرن کے بعد دنیا کا جو میجر کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ کہیں پھر دوبارہ تو کوئی چیز ایسی ایکسپورٹ نہیں ہوگی جو ان کے پیس کو, جو ان کے امن کو, جو ان کے استحکام کو تہ و بالا کر دے. یہی بات ان کو باور کرانی پڑے گی, اور یہ بات جب تک وہ باور نہیں کرائیں گے ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی. ہاسٹیلٹی ہے میڈیا میں ان کے حوالے سے, اب سے نہیں, مدت سے, 20 سال سے, اس سے بھی زیادہ پرانی. اور وہ ہاسٹیلٹی ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگی, وہ تو ان کے ایکٹس کے ذریعے ہی ختم ہوگی. شاید ان کو ضرورت سے ایک سٹیپ آگے بڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے شہزاد, ہم کس طرح سے انگیج کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, فنڈ تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کرے یہ سارا سلسلہ جو ہے بخیر و خوبی طے پائے, فنڈ کریٹ کریں, لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوگا کہ اس اکنامک کرائسس کو کم کرنے کے لیے ٹریڈ جیسی کچھ انگیجمنٹس جو ہیں وہ بھی ہونی چاہیے؟ منظور صاحب پچھلے دنوں مجھے یاد ہے بات کر رہے تھے, جو بیسٹر ہیں وہاں پر پاکستان کے, انہوں نے کہا کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کو سی پیک میں بھی شامل کریں. کچھ اس قسم کے اقدامات جو ہیں, یہ از اٹ پاسبل؟ یہ ساری باتیں اسی وقت ممکن ہے کہ جب طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پہ تسلیم کیا جائے گا. آپ اگر ٹریڈ شروع کرتے ہیں, آپ کو بہت سارے معاملات میں سوورن گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں جو اسٹیٹ اور ایک دوسری اسٹیٹ کو دے سکتی ہے. بینکنگ کا نظام چاہیے ہوتا ہے, آپس میں بینکس کے ریلیشن ہوتے ہیں. تو ہمیں طالبان کو یہ چیز ریئلائز کروانی سب سے زیادہ ضروری ہے, بجائے وہ اپنا مقدمہ لڑیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ مقدمہ لڑنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ یہ سمجھیں. اب ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 لاکھ طالبان فائٹرز کہہ لیجئے یا ان کے جو تنظیم کے ممبران کہہ لیں, کوئی بھی نام آپ انہیں دے لیں, وہ موجود ہیں. افغانستان کی آبادی اس وقت 4 کروڑ ہے, اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس میں سے کتنے فیصد آبادی طالبان کی حامی ہے, کیونکہ کوئی طریقہ کار تو سامنے آیا نہیں, کوئی الیکشن نہیں ہوا, کوئی ریفرینڈم نہیں ہوا. سو اسی وجہ سے ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو 4 کروڑ عوام ہیں ان کے اوپر آپ 2 لاکھ لوگ ہیں, ہو سکتا ہے کہ 4 کروڑ میں سے 4.25 کروڑ آپ کے حامی ہوں, لیکن ہمیں وہ طریقہ کار معلوم نہیں, ہم کس طریقے سے ہم یہ چیز ثابت کریں گے. تو یہی چیز ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ یہ کچھ آزادیاں دیں. ابھی دیکھیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا طالبان سے کہ جی آپ الیکشن کرائیں, کوئی یہ بات ان سے نہیں کہہ رہا کہ جی آپ جو ہے فوری طور پر چلے جائیں وہاں پر ایک الیکشن کمیشن قائم کریں اور وہاں پہ آزاد انتخابات کریں. لیکن ایک بات ضرور آئے گی, اور وہ یہ کہ اس میں جو افغانستان کے اندر رہنے والے تاجک, ازبیک, فارسی بولنے والے, پشتو بولنے والے اور زبانیں بولنے والے, ان تمام کو حصہ دار بنایا جائے, سٹیک ہولڈر بنایا جائے. یہ نہ ہو کہ ایک خاص طرح کا مکتبہ فکر جو ہے وہ حکمران ہو اور باقی سب جو ہیں وہ یہ کہیں کہ ہمیں یہ قبول. لیکن بنایا جائے اس کے لیے وہ چوائس طالبان کو دے رہے ہیں کہ آپ حصے دار بنائیں, لیکن بغیر یہی چوائس دی جا رہی ہے. تو یہ بہت آسان کام ہے طالبان کے لیے کرنا. وہ ایک دنیا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ حد تک نمائندگی دے سکتے ہیں. ایون کہ آپ تصور کریں کہ 2 4 5 منسٹر اگر آپ لے لیں, کسی دوسری نسل کے, تاجک کا حوالہ دیا, دوسری وہاں پہ جو رہنے والی نسل کا حوالہ دیا, تو کیا وہ ٹیک اوور کر لیں گے؟ کیا طالبان کا اس وقت جو ہے حکم مانا نہیں جائے گا, ان کے وزیر اعظم کا یا ان کے امیر کا حکم ماننے سے وہ انکار کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی, فلیکسیبل ہونا پڑے گا. وہ ان کو اسلحہ جو ہے جو بے شمار وہاں پھیلا ہوا ہے پوری سوسائٹی میں, وہ واپس لینا ہوگا. وہ ریاست نے پہلے بھی واپس لیا تھا. جب تک اسلحہ واپس نہیں لیا جائے گا, استحکام کے لیے وہ شرائط پوری نہیں ہو سکیں گی جو دنیا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں بیرسٹر صاحب کی طرف اسی بات کو ہم لے جاتے ہیں, اسی پوائنٹ کو. بیرسٹر صاحب کتنی فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں ایکچولی طالبان, اور کتنی ان کو دکھانی چاہیے؟ پھر عظیم چودھری صاحب نے کہا کہ وہاں پر جو اسلحہ ہے وہ آپ کو واپس لینا ہوگا, تو یہ چیلنجز تو بہت بڑے ان کے لیے بھی ہیں. یہ دیکھیں جی, ڈی ویپنائزیشن کیمپین جو ہے یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور اسد صاحب نے بالکل بات درست کی ہے. اگر آپ نے طالبان کے اثر سے اب اس وقت اس پبلک کو آزاد بھی کروانا ہے, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ ڈی ویپنائزیشن ہے, اور وہ طالبان گورنمنٹ کو خود یہ کام انیشیٹو لینا پڑے گا, تاکہ انٹرنیشنل فرنٹ پر ان کی جو ایک امیج ہے وہ یہ نہ جائے کہ جی یہ اسلحہ ہمارا زیور ہے اور یہ لڑائی جھگڑا, ان چیزوں سے باہر آنا پڑے گا. طالبان کو اپنا سلوگن اور ہر چیز جو ہے وہ ایسوسیٹ کرنی پڑے گی تعلیم کے ساتھ, ماڈرنٹی کے ساتھ,
اور جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے ساتھ. اس وقت دنیا کا وہ ٹائم نہیں رہ گیا جب آپ کلیشنکوف اور یہ چیزیں دکھا کے دنیا کو امپریس کریں یا دنیا میں یہ میسج دیں. آپ نے جو چیز اچیو کرنی تھی یو آلریڈی اچیوڈ دیٹ. انڈیجنس گورنمنٹ بنا لی ہے آپ نے, آپ کی ایکسیپٹنس ہو گئی ہے ود ان دا کنٹری. اب آپ کا کام ہے انٹرنیشنل ایکسیپٹنس کروانا, اور انٹرنیشنل ایکسیپٹنس کروانے کے لیے انسان کو بہت ساری چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں ناٹ نیسسریلی کہ ہم ہر چیز سے اگری کریں, بٹ یس دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ یو ہیو ٹو اگری جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ ہم موو آن کریں. اور آپ ایک وہ جو ایک کانسیپٹ ہے آف پیسفلی کو ایگزسٹنگ ٹوگیدر, اس کانسیپٹ کو آگے چلتے ہیں. وی مسٹ لرن ٹو کو ایگزسٹ ٹوگیدر, اور جسے کہتے ہیں لرن ٹو اگری ٹو ڈس ایگری. یہ جو ساری چیزیں طالبان کو لے کر آگے چلنی ہوں گی. اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ڈاگمیٹک پالیسی جو ہے اس کو لے کے آگے چلیں گے, وہ پالیسی سکسیڈ کر گئی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف وننگ دا کنٹری بیک, اور اپنی ٹرین میں انہوں نے وہ چیز پروو کر دی ہے. اب اس چیز کو ربن نہ کریں, اس چیز کو تھوڑا اس سے جان چھڑائیں اور ان چیزوں پر کانسنٹریٹ کریں جو کہ ہمیشہ سے طالبان کا ایک ایریا آف ویکنس رہا ہے, اور وہ چیزیں جو کہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے منشور میں بھی کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں جن پر وہ کام کر سکتے ہیں. اب ان کو صحت کے سیکٹر میں کام کرنے سے کون روکتا ہے, تعلیم کے سیکٹر میں کام کرنے سے کون روکتا ہے, ان کو جدید جو ڈیولپمنٹ سائڈ ہے اس پر کام کرنے سے کون روکتا ہے, اپنے لوگوں کو اسکالرشپس پر باہر بھیجنے سے کون روکتا ہے. ان ساری چیزوں پر تو شاید وہ خود بھی ڈس ایگری نہ کریں اپنے ماڈلز میں, اپنے سسٹمز میں, لیکن اگر وہ ابھی بھی ریلائز زیادہ کریں گے M16 اور کلیشنکوفز پر, تو وہ ٹائم اب چلے گئے ہیں, and nobody will buy that, and that will not even serve any purpose for them. So I think it is high time کہ they move on اور وہ تھوڑی سی ماڈرنٹی لائیں اپنی اس ساری کی ساری چیز میں, ورنہ تو پھر یہ it is an exercise in futility. ٹھیک ہے. عظیم چودھری صاحب, جو بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ ماڈرنٹی آپ کو لانی پڑے گی. ظاہر شاہ کا آئین ہے اس وقت وہاں پر جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے غالباً, لیکن اس میں بھی نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہاں ایک عبوری سسٹم ہے, عبوری نظام, اس میں نکات جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں زیادہ, مختلف جگہوں سے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں, لیکن ان اس میں خواتین کے حوالے سے سر ابھی بھی جو ہیں لوگوں کے خدشات ہیں جو کیوں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ہیں تو صحیح, ہم سب مانتے ہیں کیوں ہیں. اس لیے کہ ساری دنیا نے ان سے کہا تھا کہ بامیان کے وہ بت نہ توڑو, خدا کے. انہوں نے دنیا کو یہ کہا کہ اچھا نہیں توڑتے, پھر توڑ دیے, ایک ہی رات میں توڑ دیا. جب آپ اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں تو اس کی بحالی کے لیے پھر آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہی مشکلات اس وقت ان کے سامنے ہیں. اگر یہ کچھ نہ ہوا ہوتا, انہوں نے دنیا کو کچھ چیزوں سے انکار نہ کیا ہوتا اور اس وقت مان لیتے. مثلا ذرا غور کیجئے نا کہ یہ مذاکرات تو انگریزی میں ہی ہوئے تھے, اسپوکس مین بھی انگریزی میں ہی ان کے گفتگو کرتے ہیں. اشرف غنی بھی امریکہ سے ہی پڑھ کے آئے تھے. وہ خلیل زاد جو تھے, کیا نام تھا جی, وہ بھی یہی کہتے ہیں افغانستان کے اور امریکہ میں رہتے ہیں. یہ سب لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں, اور جو وزڈم ہے ان کے پاس, قبائلی وزڈم, وہ بہت زیادہ ہے. اگر یہ خود امن قائم کرنا چاہیں گے تو ان کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی, اور اگر یہ خود امن قائم نہیں کرنا چاہیں گے, آپس میں لڑنا چاہیں گے, تو دنیا ان کو لڑانے کے لیے اسلحہ بھی دے گی اور پیسہ بھی دے گی, اور وہ ٹیبل کے نیچے ہوگا, وہ ٹیبل پہ نہیں ہوگا, وہ حکومت کو نہیں ہوگا, وہ ان کے قبائل کو ہوگا. قبائلی سسٹم سے ان کو تھوڑا اوپر آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اوپر آ کے دیکھیں نا, جس طرح دبئی بھی تو ایک اسلامی ملک ہے, یو اے ای, سعودی عرب تو ہے ہی ہے, ہم بھی ہیں. یہاں کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو سڑکوں پہ کسی نے مارا پیٹا یا کچھ کیا کہ آپ نے برقع نہیں پہنا ہوا. برقعے کا پہننا نہ پہننا, نقاب لینا نہ لینا, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ خاتون کی عزت کی جائے, اس کا احترام کیا جائے, لوگوں کو جینے دیا جائے, لوگوں کو بات کہنے کا حق دیا جائے. اگر آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں تو پھر دوسرے کی بات کو سننے کا بھی حوصلہ رکھیں. شہزاد, لاسٹ کامنٹ. جی بالکل صحیح چودھری صاحب کی بات جو خاص طور پہ آخر میں انہوں نے کی, لیکن بات یہ ہے کہ اب دونوں طرف سے جو ہے نا, وہی جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ پہلے آنکھ کون جھپکے گا. اگر افغانستان کو آپ تنہا چھوڑیں گے, وہاں پہ پاپی کلٹیویشن بڑھے گی, وہاں پہ کرسٹل میتھ کا کاروبار شروع ہو گیا ہے, وہاں پہ داعش تنظیم جو ہے وہ بن رہی ہے, دنیا کے لیے خطرہ ہے. اگر آپ تنہا نہیں چھوڑتے تو طالبان کے اوپر بھی یہ بات عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ دنیا کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو پھر کولیپس کی طرف آپ چلے جائیں گے. کتنا عرصہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں؟ سو دونوں سائڈز کو کرنا ہے, لیکن اگین بات وہی کہ زیادہ ذمہ داری اس وقت طالبان کی ہے کہ انہوں نے لچک دکھانی اور اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کر کے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کریں. ٹھیک ہے, وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. بیرسٹر صاحب سر, لاسٹ کامنٹ. میں صرف یہ کہوں گا کہ ساری باتیں تو ہو چکی ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بندے کا پتر بننا پڑے گا, اگر وہ نہیں بنیں گے تو دوبارہ مار کھائیں.
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद पचौता साहब, अजीब चौधरी साहब, शहजाद रज़ा हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, हम OIC कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे हैं जिसका कल से आगाज़ होने जा रहा है और जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक और उसके अलावा दूसरे वेस्ट से भी जो मुबसरीन एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से बात होगी, इस वक्त जो वहाँ पर इंसानी बहरान है उसके हवाले से बात होगी कि किस तरह से इस बहरान को ख़त्म किया जा सकता है। जो फ़ंड कायम होने जा रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है कि क्या तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा या नहीं होगा। अभी हम में से कोई नहीं जानता कि ये बात भी वहाँ पर डिस्कस होगी या नहीं, लेकिन तालिबान की ख्वाहिश है, उन पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है उनको देख रही है कि वो अपने वादों पर पूरे उतरते हैं या नहीं। अगर तो वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं तो फिर यकीनन हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के लिए बेहतरी होगी। आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।